अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ तो मैं ले आई हूँ एक और नया नावल। लेकिन नावल शुरू करने से पहले हमेशा की तरह कहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। और अगर आपको मेरे पढ़े हुए नावल्स और मेरे शॉर्ट वीडियोज़ पसंद आते हैं तो लाइक कर दीजिए और साथ ही मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें कि आपको मेरे पढ़े हुए नावल्स कैसे लग रहे हैं, या इस नावल में आपका सबसे ज़्यादा पसंदीदा कैरेक्टर कौन है, या आप अगला कौन सा नावल सुनना चाहते हैं। नावल की रिक्वेस्ट के बाद सबसे पहले मुझे कांटेक्ट करना होता है राइटर्स से। मैं उनसे कांटेक्ट करती हूँ, परमिशन लेती हूँ, और जब परमिशन मिल जाती है तो मैं आपके पसंदीदा नावल्स ज़रूर पढ़ती हूँ। तो अपनी फरमाइशी नावल्स हमेशा मुझे बताया करें। तो शुरू करते हैं ये नावल। इस नावल की रिक्वेस्ट मुझसे की है अरफात हसीन ने, और इनकी रिक्वेस्ट है जुनूनियत बाय अरीशा। और ये नावल अब तक सिर्फ़ और सिर्फ अरीशा के ही चैनल पर अवेलेबल है, और उन्होंने मुझे परमिशन दी है कि मैं इसे अपने चैनल पर पढ़ सकती हूँ। तो शुरू करते हैं जुनूनियत बाय अरीशा पार्ट 1। शाह साहब, मुझ पर जुल्म ना करे, ये जुल्म ना करे शाह साहब, मैं मर जाऊंगी, ये जुल्म है। वो लड़की चिल्ला रही थी, जबकि वहाँ मौजूद कोई भी शख्स उस पर रहम नहीं खा रहा था। ये प्यार मोहब्बत चाहत यहाँ के लोगों के उसूल नहीं थे, यहाँ पर तो सिर्फ दहशत थी। ये लड़की हमारे उसूलों के ख़िलाफ़ गई है, और हमारे उसूलों के ख़िलाफ़ जाने वाले का वही अंजाम होगा जो अब तक होता आया है। घर से भागने वाली लड़की का बस एक ही अंजाम है कि उसे क़ारी कर दिया जाए, और हम इसे क़ारी करते हैं। फ़ैसला हो चुका था, और फ़ैसला होते ही वहाँ मौजूद हज़ारों लोगों ने हाथों में पकड़े पत्थर उस पर बरसाने शुरू कर दिए। यहाँ पर कोई नहीं था जो उस पर रहम खाता, उसके आंसू देखता, उसकी तकलीफ़ देखता, उसका बहता हुआ खून देखता। अगर किसी को नज़र आ रहा था तो सिर्फ़ और सिर्फ शाह साहब का हुक्म, जो कि सुना दिया गया था। वो लड़की मोहब्बत की सज़ा काट रही थी। थोड़ी देर पहले उसके महबूब शौहर को आग लगाकर कत्ल कर दिया गया था। ये वो लोग थे जिनकी लाश को दफनाना तक ये लोग अपनी तौहीन समझते थे। ये वो लोग हैं जिनके उसूलों के ख़िलाफ़ जाने वालों को मुसलमान नहीं कहते थे, उन पर कब्र हराम कर देते थे। और इस मासूम सी लड़की का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने अपनी भी ज़िंदगी जीने की ख्वाहिश की थी। उसने अपनी मोहब्बत के लिए एक कदम उठाया था, और ये उसका आखिरी कदम साबित हुआ था। दूसरी तरफ, कहो परवीन, क्या खबर लाई हो, सब कुछ ठीक तो है ना। परवीन ने जैसे ही कमरे में कदम रखा और भागती हुई उसके पास आई थी। कुछ भी ठीक नहीं है बीबी जी, आपके और शाह साहब की मोहब्बत की दास्तान पूरे गांव में फैलाई जा रही है। शाह साहब को बेइज्जत किया जा रहा है, यहाँ तक कि आप पर ये इल्ज़ाम तक लगा दिया गया है कि आपने उनके ख़ानदान की इज़्ज़त को मिट्टी में मिलाने की कोशिश की है, दुश्मन के बेटे से दिल लगा के। और तो और मुझे तो हवेली वालों ने अंदर घुसने भी नहीं दिया। कह दिया कि जिन लोगों का ताल्लुक़ इस हवेली से है वो उस हवेली में कदम भी नहीं रख सकते। लेकिन फिर भी मैं अपनी जान पर खेल कर शाह साहब का पैगाम आपके लिए लेकर आई हूँ। परवीन शाह साहब तो ठीक है ना, उन्हें मेरी वजह से बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा है। वो इसे किसी पीर की तरह बेड पर बिठाते हुए खुद किसी मुरीद की तरह उसके पैरों में बैठ गई थी। न जाने कैसे इतने दुश्मनों में उसके महबूब का पैगाम वो उसके लिए लेकर आई थी। बीबी, पैगाम ये रहा। वो एक कागज़ उसके हवाले करते हुए राजदाराना अंदाज में बोली। उसने फ़ौरन कागज़ लेकर पढ़ना शुरू कर दिया। आज फिर मुकाबला होने वाला है। सुनने में आया है कि बड़ी हवेलियों के वारिस आज घोड़े की रेस की लड़ाई लड़ेंगे। देखते हैं कौन जीतता है। दोनों एक दूसरे पर भारी है। गांव में बहुत बड़ा मेला लगाया गया था, और ऐसे मेलों में जो सबसे ज़्यादा चीज़ देखने के लायक थी वो तो बड़ी हवेली के बीच की दुश्मनी। अगर देखा जाए तो उनकी दुश्मनी की बड़ी वजह कोई भी नहीं थी, बस एक दूसरे से उन मेलों में मुकाबला करते करते वो कब ख़ानदानी दुश्मन बन गए उन्हें खुद भी पता न चला। ये लड़ाइयाँ सालों से चलती आ रही थी। इन दोनों ख़ानदानों में पहले किसी तरह का कोई लेना देना न था। जब ये लड़नी शुरू हुई, ये कहानी तकरीबन 50 साल पहले की थी, जब उनके बड़े बुज़ुर्ग यहाँ आकर बस गए थे, और उन्होंने ही इस गांव में मेला करवाना शुरू किया था। इस मेले में कोई एक आम सी लड़ाई ने इस लड़ाई को बढ़ा दिया। एक आम सी घोड़े की दौड़ का मुकाबला उनकी ख़ानदानी दुश्मनी में तब्दील हो गया, और ये दुश्मनी आज भी बरकरार थी। आज भी घोड़े का बहुत बड़ा मुकाबला है। इस गांव में क्या जाने वाला था,
اور دونوں ہی طرف کے فریق اس مقابلے میں جان لگانے کو تیار تھے، کیونکہ یہ عزت کا مقابلہ تھا، پگڑی کا مقابلہ تھا۔ اس مقابلے میں جو جیتتا اسے بڑی ہی عزت سے ہارنے والا فریق پگڑی پہنا کر خود سے بہتر ہونے کی اعزازی سند دیتا تھا، اور پھر جب تک اگلا مقابلہ نہ ہوتا تب تک پہلے فریق کو اس بات کے طعنے دیے جاتے کہ دوسرے فریق سے کمزور ثابت ہوا ہے، اس نے اسے ہرا دیا ہے، یعنی طعنے بازی ان کی دشمنی کی اصل وجہ تھی، جو ان دونوں میں نفرت کا رشتہ قائم کر چکی تھی۔ ان دونوں حویلیوں میں یہ نفرت کب، کیسے، کس وقت پیدا ہوئی کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن اس ایک عام سے مقابلے نے اس دشمنی کو 50 سال سے برقرار رکھا ہوا تھا، اور آج میں یہاں پر ایک ایسا ہی مقابلہ کیا جا رہا تھا جس کے لیے سب گاؤں والے بہت زیادہ تجسس کہ آخر اس سال کون جیتے گا۔ اس سال میں وہ اپنے اپنے گھوڑوں کو بہت ہی اچھے طریقے سے تیار کر چکے تھے، لیکن کون جانتا تھا اس دفعہ دشمنی کی وجہ صرف گھوڑے کی دوڑ نہیں بلکہ ایک اور بڑی وجہ ہے جو اس دشمنی کو مزید ہوا دے گئی ہے۔ بڑی پہاڑی کے پیچھے تمہارا انتظار کروں گا، اگر مجھ سے سچی محبت کرتی ہو تو آ جانا، آج ہم یہ گاؤں چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے، یہاں کے رسم و رواج ہماری محبت کے آڑے نہیں آ سکتے، اگر تم نے مجھ سے کبھی بھی سچی محبت کی ہے تو آج آ جاؤ ہمیشہ کے لیے میرے پاس، یاد رکھنا کہ اگر آج تم نہ آئی تو مجھے ہمیشہ کے لیے کھو دو گی، ہماری محبت کی داستان یہی ختم ہو جائے گی، لیکن میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا، یہ یاد رکھنا، کیونکہ مجھے اس راستے پر لانے والی تم تھی۔ میں نہیں لڑ سکتا اس خاندان سے، نہیں لڑ سکتا ان جاہل لوگوں سے، ہاں لیکن تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں یہاں سے بہت دور لے جاؤں گا، اتنا دور کہ یہ لوگ کبھی بھی ہم تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ اگر مجھ سے محبت کرتی ہو تو مجھ پر یقین کر کے چلی آؤ، میں تمہارا منتظر رہوں گا۔ وہ نہ جانے کتنی دفعہ یہ پیغام پڑھ چکی تھی، بار بار وہی الفاظ پڑھ کر اس کی سوچ اسے وہ قدم اٹھانے پر مجبور کر رہی تھی جو وہ کبھی نہیں اٹھانا چاہتی تھی۔ ایک طرف اس کا محبوب تھا تو دوسری طرف اس کا خاندان، اس کی برادری، اس کی عزت، اس کے باپ کی پگڑی تھی۔ وہ کیسے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر چلی جاتی، لیکن وہ جانتی تھی یہ لوگ انہیں کبھی بھی ایک نہیں ہونے دیں گے، وہ کبھی بھی ایک دوسرے کو پا نہیں سکیں گے، اپنی محبت کے لیے اسے ایک نہ ایک دن تو بڑا قدم اٹھانا ہی تھا۔ نہ جانے کتنی محبت کی کہانیاں ان چار دیواریوں میں جنم لے کر ختم ہو چکی تھی، ان مردوں کو کبھی توفیق نہ ہوئی تھی کہ وہ اپنی بہن بیٹیوں کی آرزو پوچھ لیتے، ان کے لیے ان کا حکم ہی سب کچھ ہے، اور پھر اس حکم کو ماننے کے لیے انہیں مجبور کرنے والی ان کی مائیں تھیں۔ 2 دن پہلے اسے بھی پتہ چل چکا تھا کہ جلد ہی اسے کسی کی دلہن بنا دیا جائے گا، اور اس کی ماں نے کہا تھا بہتر ہے کہ شاہ حویلی والوں جو تعلقات وہ جوڑے ہوئے ہیں ان کا گلا یہیں پر گھونٹ دے، ورنہ انجام سے وہ بے خبر نہیں ہے۔ اور یہ پہلی بار تو نہیں ہو رہا تھا نا، اس کی بہنیں، اس کی پھپھو، اس کی ماں، کس سے ان کی مرضی پوچھی گئی تھی؟ کسی سے بھی تو نہیں۔ اس خاندان میں وہی ہوتا آیا تھا جو اس خاندان کے مرد چاہتے تھے، کبھی کسی عورت سے اجازت مانگنا تو دور کی بات ہے، انہیں شادی سے پہلے دوسرے کی تصویر تک نہیں دکھائی جاتی تھی۔ وہ نہیں گزار سکتی تھی ایک ایسی زندگی جو اسے 2 پل کا سکون نہ دے سکے۔ وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ آج رات یہاں سے ہمیشہ کے لیے جانے والی تھی، اور لوگوں کی عزت کی خاطر کتنی عورتیں اپنی زندگی داؤ پر لگا چکی تھی، کتنی عورتیں اپنا آپ بھلا چکی تھی، وہ اپنا آپ بھلانے کو تیار نہ تھیں۔ اسے نہیں ہونا تھا ان رسموں پر قربان، اسے اپنی زندگی جینی تھی، اسے اپنے محبوب کے ساتھ اپنی مرضی سے، اپنی چاہت سے رہنا تھا، وہ نہیں رہ سکتی تھی اس ماحول میں، اسے آزاد ہونا تھا۔ وہ پوری طرح سے نشے میں دھت تھا۔ اس وقت وہ چارپائی پر لیٹا اپنے قریب رکھی شراب کی بوتل کو بار بار لبوں سے لگا رہا تھا، جب اچانک ہی اس کے 4-5 دوستے وہاں ڈیرے پر آ گئے۔ ارے یار باقر، تو اتنا زیادہ پریشان کیوں ہے؟ ایک ریس ہی تو تھی، اس کی وجہ سے تو یہاں آ کر لیٹ گیا ہے۔ ارے یار ہمارا گھوڑا ہی بیکار تھا، اس کو ٹھیک سے تیار ہی نہیں کیا گیا تھا، اگر اس کو ٹھیک سے تیار کیا جاتا تو وہ کبھی بھی نہیں ہارتا، لیکن اب چھوڑ نا، تو دل پر ہی لے کر بیٹھ گیا ہے، کھیل میں ہار جیت ہوتی رہتی ہے، آج تیرا دن نہیں تھا۔ اس کے دوستوں نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اسے سمجھانا چاہا۔ بکواس بند کرو، میں آج ہارا ہوں تو صرف اور صرف اس خداش کی وجہ سے، وہ کمینہ مجھے کہتا ہے بچے اگلی دفعہ پھر سے سیکھ کر آنا، تمہیں تو ٹھیک سے گھوڑے کی رسی تھامنی بھی نہیں آتی، اس نے مجھے ہزاروں لوگوں کے بیچ ذلیل کیا ہے، اور میں اس ذلت کو برداشت نہیں کر سکتا، میں اسے جان سے مار ڈالوں گا۔
غصے سے بے قابو ہوتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ بس کر باقر، اتنا بھی دماغ پر لینے کی ضرورت نہیں ہے، کھیل ہی تھا نا، ختم ہو گیا۔ میں تو اب تک سمجھ نہیں پا رہا کہ اس ذرا سی چیز کو تم لوگ اتنا سر پر سوار کیوں کر لیتے ہیں۔ امیروں کے عجیب چوچلے ہیں۔ ارحم تھوڑی دیر کے لیے بھول گیا تھا کہ وہ کس کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ دیکھ میرے دوست، میری بات سن، ہمیں یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا، اور ویسے بھی تجھے فی الحال یہ گھوڑوں کی ریس کا کچھ خاص ایکسپیرینس بھی نہیں تھا، اور وہ خداش کاظمی 10 سال سے جیتتا رہا ہے، ابھی تک اس کے مقابلے کا کوئی جوان تمہارے خاندان میں پیدا نہیں ہوا۔ زریام شاہ کو تو ان سب فضول چیزوں میں کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے۔ کتنی بار کہہ چکا ہے کہ وہ ان فضولیات میں اپنا وقت برباد نہیں کرتا، اسے اور بھی بہت سارے کام ہیں، اور ایک تو ہے جو اپنے دماغ پر لے کر بیٹھ گیا ہے ان سب چیزوں کو۔ تو نہ اس بات کو قبول کر لے کہ تو خداش کاظمی سے مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ تو اس سے 1000 درجہ بہتر ہے، اور شاید مزید اس کی جی حضوری نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے اسے اس کے ہارنے کی اصل وجہ بتانے لگا۔ میرے سامنے یہ سب بکواس کرنے کے لیے یا خداش نے تیرا منہ نوٹوں سے بھر دیا ہے؟ وہ اس کا گریبان پکڑے غصے سے بول رہا تھا۔ معاف کرنا دوست، میں دوستی میں غداری نہیں کرتا، لیکن اپنے دوست کو سچ ضرور بتاؤں گا۔ تجھے اپنی ہار قبول کرنی چاہیے۔ جب تو اپنی ہار قبول نہیں کرے گا نا، تب تک تیرے اندر جیت کی خواہش پیدا نہیں ہوگی۔ اس دنیا میں انسان کی سب سے بڑی غلطی خود کو سب سے بہتر سمجھنا ہے۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا جبکہ وہ غصے میں آپے سے باہر ہو رہا تھا۔ اس وقت وہ نشے میں تھا، اور ایسے میں اس کے غصے کو ہوا دینا بہت غلط ثابت ہو سکتا تھا۔ اس نے اگلے ہی لمحے اپنی جیب سے پستول نکال لی تھی جو شاید وہ خداش کاظمی کو قتل کرنے کے لیے اپنے ساتھ لایا تھا۔ یہ کیا بچپنا ہے باقر، تیرا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ کبھی کبھی تو بہت عجیب حرکتیں کرتا ہے۔ تو یہ پستول جیب میں لے کر کیوں گھوم رہا ہے؟ وہ اب تک اس سے بہت ہی نارملی بات کر رہا تھا، جیسے یہ سب کچھ اس کے لیے بہت نارمل ہے۔ اس نے اس کے ہاتھ سے پستول لینے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ تو غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ اپنی پستول سے گولی آزاد کر چکا تھا جو سیدھی اس کے بازو میں لگی تھی۔ وہ پانچوں بوکھلا گئے تھے، وہ سب مل کر باقر کے ہاتھ سے پستول لینے کی کوشش کرنے لگ گئے تھے، جبکہ اپنے درد پر کنٹرول کرتا ارحم بھی اس کے ہاتھ سے پستول لینے کی کوشش کرنے لگا تھا، کیونکہ وہ نشے میں تھا اور کوئی بھی غلطی کر سکتا تھا۔ کھینچاتانی میں اچانک ایک بار پھر سے گولی کی آواز بلند ہوئی تھی، پستول ارحم کے ہاتھوں میں تھی اور گولی باقر کا سینہ چیر چکی تھی۔ یہ کیا کیا تو نے ارحم؟ تو نے کیا کر دیا تھا؟ دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ شاہ خاندان کے وارث کا قتل کر دیا، یہ تو نے کیا کر دیا؟ تھوڑی دیر بعد باقر کا جسم بے جان ہو چکا تھا، وہیں زمین پر پڑا وہ دنیا جہان سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ وہ سب لوگ پریشان ہو گئے تھے۔ ارحم بھاگ جا، وہ سب باقر کو دیکھ رہے تھے۔ جب ان میں سے ایک لڑکا بولا، شاید وہ جانتا تھا اس کے قتل کا الزام ارحم پر ہی آئے گا۔ اب تیرا دماغ خراب نہیں ہو گیا؟ اس نے کسی عام آدمی کا قتل نہیں کیا ہے، اس نے شاہ خاندان کے لڑکے کا قتل کیا ہے۔ وہ لوگ اسے دنیا کے آخری کونے سے بھی ڈھونڈ نکالیں گے، یہ کبھی بھاگ نہیں پائے گا، یہ بات یاد رکھنا، دوسرے لڑکے نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ دیکھو ارحم نے جان بوجھ کر نہیں مارا، وہ تو صرف اپنا بچاؤ کر رہا تھا۔ کاظمی اس کی نہیں ہے، غلطی اس کی نہیں ہے، وہ اپنے ساتھ پستول لایا تھا نا۔ تو بھاگ جا ارحم یہاں سے، ہم لوگ بھی کہہ دیں گے کہ ہمیں کچھ بھی نہیں پتا، بس نکل یہاں سے، ورنہ زندگی حرام کر دیں گے یہ لوگ۔ نہ جانے کیسے اس لڑکے کے دل میں اس کے لیے ہمدردی جاگ گئی تھی، وہ جانتا تھا ارحم کی پوری زندگی برباد ہونے میں وقت نہیں لگے گا، اور اس وقت ارحم کو بھی یہاں سے بھاگنے سے بہتر اور کوئی راستہ نہیں لگ رہا تھا۔ حویلی میں کوہرام مچ چکا تھا، ابھی کل ہی تو وہ گھوڑے کی ریس میں حصہ لے کر خداش کاظمی کا مقابلہ کر رہا تھا، اور آج وہ ایک لاش کی صورت ان کی حویلی کے بیچوں بیچ پڑا تھا، جبکہ حویلی کے باہر بہت بڑے پیمانے میں گرجا بٹھایا گیا تھا۔ پورا گاؤں اس وقت وہاں موجود تھا، ارحم کا پورا خاندان وہاں گرفتار کر لیا گیا تھا۔ ارحم کے بوڑھے والدین اور اس کی لاڈلی بہن سب لوگ وہاں پر جمع تھے۔ شاہ صاحب، ہم آپ کا بیٹا آپ کو واپس نہیں دے سکتے، لیکن ہمیں یقین ہے ہمارا بچہ کسی کا قتل نہیں کر سکتا۔ ہمارا بیٹا تو آپ کے بیٹے کا دوست تھا، وہ ایسا نہیں کر سکتا، وہ کہیں بھاگ کر نہیں گیا ہوگا، یقین ہے وہ واپس آ جائے گا، آپ تھوڑے دن کا وقت دے دیں۔ اس کا باپ وہاں پر لوگوں کی منتیں کر رہا تھا۔ تمہارے بیٹے نے وقت دیا تھا میرے بیٹے کو، ارے اسے گولی مار کر قتل کر دیا،
قتل کر دیا گیا۔ کیا دشمنی تھی اسے باقر سے؟ تمہارے بیٹے کو اپنے ساتھ لے کر چلتا تھا، اسے دوست دوست کہتا تھا۔ کیسا دوست تھا تیرا بیٹا؟ اپنے ہی دوست کو جان سے مار گیا۔ مجھے میرے بیٹے کے لیے انصاف چاہیے، بس خون کے بدلے خون۔ ڈھونڈو اس لڑکے کو اور اس کی لاش کو یہاں لے کر آؤ۔ صرف اس کی لاش کو نہیں بلکہ اس کے پورے خاندان کی لاش کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتا ہوں میں۔ جب تک ان کا بیٹا نہ مرے تب تک میرے بیٹے کی روح کو سکون نہیں ملے گا۔ وہ بے حد غصے سے بول رہے تھے۔ آرام سے فیصل شاہ، ہم آپ کا دکھ سمجھ سکتے ہیں۔ آپ کا بیٹا مرا ہے، آپ کی تکلیف ہمارے سامنے ہے، لیکن اس طرح سے کسی کے بیٹے کے قتل کے بعد کرنا بھی غلط ہے۔ ہمارے پاس اس کا بس ایک ہی حل ہے۔ موقع واردات سے ارحم نے بھاگ کر اس جرم میں قصوروار ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ جب تک ارحم واپس نہیں آ جاتا تم ان کی بیٹی کو غنی کر لو۔ اگر تم انتقام لینا ہی چاہتے ہو تو اتنے سالوں سے جس طرح سے انتقام لیا جا رہا ہے اسی طرح سے انتقام لے لو۔ رحمان کی بیٹی امایا کے ساتھ اپنے خاندان کے کسی بھی لڑکے کا نکاح کر لو۔ بہت سکون سے فیصلہ کیا گیا تھا، جیسے کسی کی زندگی کا فیصلہ نہ کیا جا رہا ہو بلکہ کسی بھیڑ بکری کا فیصلہ سنایا گیا ہو۔ وہ خاموشی سے اپنے لیے کیا جانے والا فیصلہ سن رہی تھی۔ کیا ہو رہا تھا یہاں؟ کیوں ہو رہا تھا؟ ان غریبوں کو کون پوچھتا تھا؟ اس کے بھی خواب تھے، وہ بھی جینا چاہتی تھی۔ اس کے بھائی نے اس کو کبھی گھر سے باہر نہیں نکلنے دیا تھا۔ اس کا اکلوتا بھائی اس کے لاڈ اٹھاتا نہیں تھکتا تھا اور یہاں اس کے لیے آج وہ قربان ہونے جا رہی تھی۔ کتنی آسانی سے اس کی زندگی کا فیصلہ کر دیا گیا تھا۔ اس گاؤں میں ہمیشہ سے انہی دو حویلی والوں کی سنی جاتی تھی۔ کب کیا کیسے ہوتا ہے کبھی عام عوام سے نہیں پوچھا جاتا تھا۔ گاؤں میں کب کیا خریدا جائے گا اس بات کا فیصلہ بھی شاہی خاندان کے لوگ کرتے تھے۔ گاؤں میں کتنا اناج آئے گا اس کا فیصلہ شاہ حویلی والے لوگ کرتے تھے۔ بے شک وہ جاہلوں جیسے زندگی گزار رہے تھے۔ یہاں کوئی بھی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا بھائی شاہ حویلی والوں کے خلاف تھا۔ وہ دونوں حویلی کے لوگوں کو پسند نہیں کرتا تھا، لیکن نہ جانے کب اس کی دوستی باقر سے ہو گئی اور آج وہی دوستی اسے لے ڈوبی تھی۔ نشے میں باقر نے اپنا غصہ اپنے دوستوں پر نکالا تھا، لیکن اپنی ہی غلطی کی وجہ سے وہ مارا گیا۔ لیکن جاتے جاتے وہ کتنے لوگوں کی زندگیاں تباہ کر رہا تھا، اس بات کا شاید اسے کبھی احساس بھی نہ ہو سکے گا، کیونکہ اب تو وہ منو مٹی تلے دفنایا جا رہا تھا۔ لیکن اسے دفنانے سے پہلے ان لوگوں کو انتقام چاہیے تھا۔ اسی لیے تو وہ اپنے بیٹے کے قاتل کی بہن کو نہ جانے کس کے ساتھ نکاح کر کے اس حویلی میں قید کرنے جا رہے تھے۔ اس کے ماں باپ تڑپ کر رو رہے تھے، ہر کوئی اس پر ترس کھا رہا تھا، لیکن اگر کسی کو ترس نہ آیا تھا تو ان شاہ خاندان والوں کو۔ اس نے نکاح نامہ پر سائن کر دیے تھے۔ اس کا شوہر کون تھا اسے نہیں پتا تھا اور نہ ہی اس نے کبھی حویلی کے مردوں کو دیکھا تھا۔ اس کی زندگی کا فیصلہ ہو چکا تھا، جسے قبول کرنے پر وہ مجبور تھی۔ اس کا ہمسفر کون تھا، کیسا دکھتا تھا، عمر کیا تھی، کچھ بھی تو پتہ نہیں تھا۔ اسے اس کی زندگی میں اس طرح کا کوئی موڑ آئے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، اور اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا، اس کی اگلی زندگی کیا تھی، اسے کچھ بھی اندازہ نہیں تھا۔ اگر کچھ پتہ تھا تو اتنا کہ اسے اپنے بھائی کے گناہ کی سزا کاٹنی تھی۔ اس کے باپ نے اسے اپنے حصار میں لیا ہوا تھا، جبکہ ان کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے، جیسے وہ جانتے ہو کہ اس کی زندگی میں آگے کیا ہونے والا ہے۔ اس نے زندگی میں پہلے کبھی اپنے باپ کو اتنا بے بس نہیں دیکھا تھا۔ دیکھو دیشم، تمہارے بابا تمہیں پہلے بھی بہت بار کہہ چکے ہیں کہ حویلی کی چار دیواری کے اندر رہنا سیکھو۔ تم بہت بدلحاظ ہوتی جا رہی ہو۔ تم نہ تو دادا جان کا لحاظ کرتی ہو اور نہ ہی گھر میں کسی اور کا۔ کب تک یہ سب کچھ چلتا رہے گا؟ خبردار جو تم یہ کاغذ لے کر اپنے دادا جان کے کمرے میں گئی، بہتر ہے کہ یہ سب کچھ چھوڑ دو۔ اگر تمہیں یونیورسٹی میں جانے کی اجازت دے دی گئی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم دادا جان کی نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھاؤ۔ تم سے بڑی تھی مشل اور منشا، کبھی ان لوگوں نے ایسی فضول ضدیں نہیں پالی جو تم نے پال رکھی ہے۔ اماں اسے اچھا خاصا ڈانٹ چکی تھی، جبکہ اس نے بس انہیں اپنے یونیورسٹی کی طرف سے ایک ٹرپ کی پیپر ہی دکھائی تھی، جو کہ وہ دادا جان کے پاس لے کر جا رہی تھی، کیونکہ اسے دادا جان کی اجازت درکار تھی۔
اماں میں یہ کاغذ لے کر دادا جان کے کمرے میں جاؤں گی اور ان سے اجازت لوں گی۔ آئی ایم سوری، مجھے آپ کو یہ دکھانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ پتہ نہیں آپ یہ جاہلانہ سوچ سے باہر کب نکلیں گی۔ اماں آج کل لڑکی یونیورسٹی تو کیا باہر ملک تک جاتی ہے پڑھائی کے سلسلے میں، لیکن آپ لوگوں کی سوچ اس حویلی سے باہر نہیں نکلتی۔ اگر مشل آپی اور منشا آپی نے اس حویلی سے باہر قدم نکالنے کی غلطی نہیں کی تو میری نظر میں ان کی یہ کوئی فرمانبرداری نہیں ہے بلکہ کمزوری ہے کہ وہ اپنے حق میں آواز تک نہیں اٹھا سکی۔ لیکن میں اتنی کمزور نہیں ہوں، میں جا رہی ہوں دادا جان کے پاس۔ مجھے اس ٹرپ پر جانا ہے کیونکہ یہ میری ایجوکیشن کے لیے ضروری ہے۔ وہ اپنی بات مکمل کرتی فوراً کمرے سے نکل چکی تھی جبکہ اس کی بدلحاظی پر اماں بس اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ جب سے اس نے یونیورسٹی جانا شروع کیا تھا وہ کسی کا لحاظ نہیں کرتی تھی۔ بدلحاظی کا ٹائٹل تو اسے بچپن سے ہی ملا ہوا تھا، کسی کا لحاظ کرنا اس نے کبھی سیکھا ہی نہیں تھا۔ یہ ان کے خاندان کی پہلی لڑکی تھی جس نے یونیورسٹی کا منہ دیکھا تھا، ورنہ اس سے پہلے مشل اور منشا نے اپنا ایسا کوئی خواب پورا نہیں کیا تھا۔ 5 سال پہلے مشل کی اس حویلی سے دھوم دھام سے شادی کی گئی تھی اور 3 سال پہلے منشا کو بھی اس گھر سے رخصت کر دیا گیا تھا۔ دیدم کا بھی بہت اچھا رشتہ آیا ہوا تھا اور ایسا ہی ایک اچھا رشتہ اس کا بھی منتظر تھا، لیکن وہ تو ہر چیز بھول بھلائے بس اپنی پڑھائی کو ہی سوچے جا رہی تھی۔ وہ اپنا ایک خواب لیے آگے بڑھ رہی تھی، اسے وکالت کرنی تھی لیکن یہاں اس حویلی میں اس کے خواب کو سپورٹ کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ کوئی بھی نہیں، اس کے ماں باپ تک اس کے اس فیصلے کے خلاف تھے۔ کوئی نہیں تھا جو اس کے خواب کو سچ ہوتے دیکھنا چاہتا تھا۔ ہر ماں باپ کی طرح اس کے ماں باپ کی ایک خواہش تھی کہ وہ دلہن بن جائے اور وہ لوگ اپنا فرض ادا کر سکیں، لیکن اس کی ایسی کوئی خواہش نہیں تھی۔ وہ اپنے خواب پورے کرنا چاہتی تھی، اپنی زندگی جینا چاہتی تھی۔ اس کی یونیورسٹی تک جانے کے پیچھے کی بڑی وجہ بھی یہی تھی کہ اس کی شادی میں کسی طرح کی کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ ان لوگوں کے لیے اس کی شادی کوئی مسئلہ نہ تھی، ورنہ شاید مشل اور منشا کی طرح سب کا دھیان اس کی شادی کی طرف ہوتا، نہ کہ اس کی پڑھائی کی طرف۔ نکاح کے بعد اسے رخصت کروا کر وہ حویلی میں لے آئے تھے۔ اب تک اندر سے عورتوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی، جبکہ امایا کا روم روم کانپ رہا تھا۔ نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ اس نے اپنی تمام تر ہمت جمع کر کے اندر قدم رکھا تھا۔ لاش کے ساتھ لپٹی روتی ہوئی عورت نے ایک نظر اسے دیکھا، جبکہ اس کے پیچھے کھڑے ملازم نے اس عورت کو اشارے سے کچھ بتایا تھا، جس پر وہ آنکھوں میں نفرت لیے فوراً اس لاش کے قریب سے اٹھتی اس کے پاس آئی تھی، اور پھر جو ہوا اس کے لیے وہ تیار نہ تھی۔ وہ عورت اسے اس کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے فرش پر پھینک چکی تھی اور پھر دونوں ہاتھوں سے اسے پیٹنا شروع کر دیا۔ وہ کبھی اسے لاتوں سے مارتی تو کبھی منہ پر تھپڑ لگاتی۔ وہ اونچی اونچی آواز میں بین کرتی، اس کے بالوں کو جڑ سے اکھاڑ دینا چاہتی تھی۔ ان سب عورتوں کے ساتھ اس کی بھی چیخ و پکار شروع ہوئی۔ جو مرا تھا نہ تو وہ اسے جانتی تھی اور نہ ہی اس سے اسے کوئی مطلب تھا۔ اسے رونا آ رہا تھا اپنی تکلیف پر، اپنی درد پر۔ کوئی اسے گھسیٹ رہا تھا، کوئی اسے نوچ رہا تھا، کوئی اس کے منہ پر تھپڑوں کی برسات کر رہا تھا۔ کسی کی ٹانگیں زور زور سے اس کی کمر میں لگ رہی تھی۔ وہ منہ کے بل زمین پر گری تو سر پھٹ گیا، خون کی لکیر زمین پر پانی کی دھار کی طرح بہہ نکلی تھی، لیکن یہاں کوئی نہیں تھا جو اس پر رحم کھاتا۔ شاید ان لوگوں نے اسے ہی اپنے بیٹے کا قاتل سمجھ لیا تھا۔ دادا جان، کیا میں کمرے میں آ سکتی ہوں؟ اس نے دروازے پر کھڑے ہوتے ہوئے ان سے اجازت مانگی تھی۔ دادا جان نے ایک نظر اسے دیکھا۔ کہنے کو وہ ان کی سب سے بدلحاظ اور بدتمیز پوتی تھی، لیکن پھر بھی وہ اس سے سختی نہیں کر سکتے تھے۔ آئے کیا کہنا چاہتی ہے آپ، اور یہ کاغذ کس سلسلے میں لے کر آئی ہیں آپ؟ وہ اسے اندر آنے کی اجازت دیتے کاغذ پر نظر ڈال چکے تھے۔ یقیناً آج وہ 2 ہفتے کے بعد انہیں اپنی شکل اسی کاغذ کے سلسلے میں دکھا رہی تھی۔ ان پیپر پر سائن کرنے ہیں، آپ نے مجھے اجازت چاہیے۔ مجھے اپنی یونیورسٹی کے ٹرپ پر جانا ہے، جس کی وجہ سے مجھے آپ کے سائن درکار ہے۔ وہ پیپر رکھتے ہوئے ان سے کہنے لگی، کوئی ضرورت نہیں ہے کہیں بھی جانے کی۔ اگر آپ نے کہیں گھومنے پھرنے جانا ہے تو اپنے بابا سے کہیں، وہ آپ کو گھما لائیں گے۔ اس طرح یونیورسٹی کے ٹرپ میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اپنے گھر کی بچیوں کے معاملے میں کسی باہر والے پر یقین نہیں کر سکتے۔ آپ جانتے ہیں کہ دشمنوں کی کمی نہیں ہے، ہر کوئی ہماری طاق میں بیٹھا ہے، بس ہماری طرف سے ایک غلطی کا منتظر ہے۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے کہہ رہی تھی، نہیں دادا جان، میرا جانا بے حد ضروری ہے، یہ میری پڑھائی کے سلسلے میں ہے۔ آپ پلیز سائن کر دیں، اور آپ کو پتہ تو ہے کہ میں اپنا خیال رکھ سکتی ہوں۔
آپ کو میری سیکیورٹی کو لے کر اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اسے جلدی سے کہا تھا۔ اندر یہ ڈر بھی تھا کہ کہیں ان کا لاڈلا پوتا تشریف نہ لے آئے، اور اگر وہ آ گیا تو اس کا جانا یہیں پر کینسل ہو جائے گا، کیونکہ دادا جان تو وہی کریں گی جو ان کا لاڈلا چاہے گا۔ اچھا، یہ پڑھائی کے سلسلے میں ہے؟ وہ کاغذ اٹھا کر دیکھنے لگی تھی۔ اس نے سکون کا سانس لیا، اب جلد ہی اسے اجازت ملنے والی تھی، لیکن اسے زیادہ دیر کے لیے سکون نہ مل سکا۔ ابھی وہ سائن کرنے کے لیے پین اٹھانے ہی والے تھے کہ اچانک وہ دروازے سے اندر داخل ہوا۔ سفید رنگ کے کرتا شلوار پر بھورے رنگ کی شال اور اوڑھے وہ بھاری قدم اٹھاتا دادا جان کے بالکل پاس آ کر رک گیا تھا۔ دادا جان نے اس کے سلام کا جواب دیا، جبکہ دیشم نے ایسی کوئی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ وہ چہرہ پھیر چکی تھی، کیونکہ ہمیشہ کی طرح خداش کاظمی کی گہری نظروں کا مرکز وہی تھی۔ مبارک ہو دادا جان، آج آپ کی پوتی پورے 15 دن کے بعد آپ کے کمرے میں پائی گئی ہے۔ پوچھے کیا مطلب لے کر آئی ہے یہ مطلبی لڑکی؟ وہ دلکشی سے مسکراتے ہوئے دادا جان کی کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ یہ جسارت صرف وہی کر سکتا تھا، ورنہ یہ غلطی ان کے بیٹوں نے بھی کبھی نہیں کی تھی۔ لیکن سچ ہے کہ اصل سے سود زیادہ پیارا ہوتا ہے، اور یہ جناب تو دادا جان کے اکلوتے پوتے ہونے کا اعزاز اپنے نام کر چکے تھے، جبکہ پوتیوں کی تو انہیں کمی نہ تھی۔ 8 پوتیاں اور اکلوتا پوتا عزیز کیسے نہ ہوتا؟ کسی سے نرمی سے بات کرنا تو دور، وہ کسی کی طرف نرم نگاہ بھی نہیں ڈالتا تھا۔ اس کے لہجے میں شوخی صرف دیشم کو دیکھ کر ہی آتی تھی، اور دادا جان یہ بات بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے۔ اس کے انداز پر وہ مسکرا کر اسے دیکھنے لگی۔ یہ لڑکی ان کے پوتے کی دل کی دنیا آباد کرنے والی تھی۔ یہ وہ لڑکی تھی جس کے سامنے ان کا مغرور پوتا اپنا غرور چھوڑ دیتا تھا، اور اس ناقدری لڑکی کو اس بات کا احساس تک نہ تھا۔ وہ ان کے اکلوتے پوتے کی پہلی اور آخری خواہش تھی۔ ان کے پوتے خداش کاظمی نے آج تک ان سے کوئی فرمائش نہیں کی تھی۔ اگر کچھ مانگا تھا تو وہ اس لڑکی کو، جو انہیں اپنے پوتے کے لیے بالکل پسند نہیں تھی۔ ان کے سارے خاندان میں دیشم جیسی باغی اور بدلحاظ لڑکی کہیں نہیں پائی جاتی تھی، لیکن اس لڑکی کے سامنے خداش کاظمی اپنا آپ بھلا دیتا تھا۔ دیشم ہم سے اجازت مانگنے آئی ہے، یہ کوئی یونیورسٹی سے اجازت نامہ آیا ہے، اسے ٹرپ پر جانا ہے۔ دادا جان جو کاغذ سائن کرنے والے تھے وہ اس کے حوالے کر چکے تھے، جیسے فیصلہ اس کی مرضی پر رکھ دیا ہو۔ لیکن دادا جان کی اس حرکت نے اسے غصہ دلا دیا تھا۔ اب انکار تو ہونا ہی تھا، کیونکہ دادا جان نے وہی کرنا تھا جو ان کا لاڈلا پوتا چاہتا تھا، اور ان کا پوتا تو اسے کبھی بھی کہیں باہر نہ جانے دیتا۔ دادا جان، اگر آپ اجازت نہیں دینا چاہتے تو ایسے ہی بتا دیتے، اس کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ اس پیپر کو کھینچ کر کمرے سے باہر نکل گئی تھی، اور اس کی بدتمیزی پر دادا جان ایک بار پھر اسے دیکھ کر رہ گئے۔ یہ لڑکی کسی طرح کا کوئی لحاظ کیوں نہیں رکھتی تھی؟ دن بدن اس کی بدتمیزی اور بڑھتی جا رہی تھی۔ لگتا ہے کہ اس کے باپ سے بات کرنی پڑے گی۔ بہت ہو گئی پڑھائی، اس سال 31 سال کی ہو جائے گی، ہم نکاح کر دیں گے اس کا۔ دادا جان اس کی بدتمیزی پر اچھا خاصا غصہ ہو گئے تھے، جبکہ غصہ تو اس کے انداز پر خداش کو بھی بہت آیا تھا، لیکن دادا جان کے سامنے ظاہر کر کے وہ انہیں مزید بدگمان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ دادا جان، یہ ساری باتیں ہم بعد میں کریں گے، پہلے ذرا محفل کا انتظام کریں۔ آپ کا پوتا پھر سے دشمنوں کو ہرا کر آیا ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ اس کے چہرے پر بلا کا غرور تھا۔ وہ جب بات کرتا تھا اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اتر آتی تھی۔ اسے ہارنا پسند نہیں تھا، اور اسے کوئی ہرا نہیں سکتا تھا، یہ اس کا یقین تھا۔ دادا جان نے فخر سے اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ ان کا پوتا ان کے غرور کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے سکتا تھا۔ جب سے ان کے پوتے نے اس خاندانی دشمنی میں قدم رکھا تھا، اب تک شکست کا سامنا کبھی نہیں ہوا تھا۔ اب دوسری طرف، اٹھ لڑکی، یہاں تجھے آرام کرنے کے لیے نہیں لایا، یہاں آ کر کھانا بنا۔ 300 لوگ آئے ہیں مدرسے سے قرآن خوانی کے لیے، ان سب کے لیے کھانا تو بنائے گی، اور اگر کسی طرح کی کوئی کمی بیشی ہوئی نا تو یاد رکھنا وہ حال ہوگا نا تیرا، جو دوبارہ سیدھی کھڑی بھی نہیں ہو پائے گی۔ وہ 2 دن سے اسی کمرے میں بند تھی جو شاید اسٹور روم تھا۔ ان 2 دنوں میں اس نے سب کو روتے چلاتے ہی دیکھا تھا۔ وہ سب لوگ اپنے بیٹے کا دکھ بنا رہے تھے، اور ساتھ ساتھ اپنے بیٹے کے قتل کا بدلہ بھی اس سے لے رہے تھے۔ اس دن مار کھاتے کھاتے وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب اسے ہوش آیا تو اسی کمرے میں پڑی تھی، جو کہ اناج سے بھرا ہوا تھا۔ یہاں پر بڑے بڑے اناج کے تھیلے تھے، جبکہ ایک طرف کچھ پرانا سامان پڑا تھا۔ فرش پر ایک چٹائی تھی جہاں پر وہ 2 دن سے رہ رہی تھی۔
اس نے خود اس کمرے سے نکلنے کی غلطی ہرگز نہیں کی تھی۔ وہ سب کی آنکھوں میں اپنے لیے بے تحاشا نفرت دیکھ چکی تھی۔ اصل میں یہ نفرت اس کے بھائی کے لیے تھی، لیکن یہ نفرت نبھانی اسے تھی۔ 2 دن پہلے جب اسے ہوش آیا تو اس کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اس پر یہ رحم کس نے کیا تھا وہ نہیں جانتی تھی، لیکن یہاں اس کا کوئی ہمدرد نہیں تھا۔ اس بات کا احساس ہے اسے بہت اچھے طریقے سے تھا۔ ابھی تک اس نے اپنے شوہر کی شکل نہ دیکھی تھی، بلکہ وہ تو اس کا نام تک نہیں جانتی تھی۔ بس ایک ملازمہ اس کے سامنے کھانا رکھنے آئی تو کہہ گئی تھی، شاید خاندان کے سارے مرد اس وقت تیرے بھائی کی تلاش میں گئے ہیں، اور جس دن تیرا بھائی مل گیا نا، ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے اس کے۔ اس پر جو ظلم ہو رہا تھا، وہ ایک طرف وہ لوگ اس کے بھائی کو بھی جان سے مار دینا چاہتے تھے، اور اس کا شوہر بھی اس کے بھائی کی تلاش میں گیا ہوا تھا۔ اس کا شوہر بھی اسے قتل کرنا چاہتا تھا۔ تب سے لے کر اب تک وہ بس یہ دعا مانگ رہی تھی کہ اس کا بھائی کہیں دور بھاگ جائے، ان لوگوں کو کبھی بھی نہ ملے۔ وہ بہن تھی، اتنا سب کچھ سہنے کے بعد بھی اس میں اپنے بھائی کے حق میں دعا مانگنے کی ہمت پیدا نہ ہوئی تھی۔ حویلی والوں کی طرف سے یہ اس کے لیے پہلا حکم تھا، اسے کھانا بنانا تھا۔ کھانا بنانا اس کے لیے مشکل نہیں تھا، یہ کام وہ کرتی آئی تھی، لیکن ان لوگوں کا کہنا تھا کہ ایک چھوٹی سی غلطی بھی اسے بری سے بری حالت میں پہنچا سکتی ہے۔ ابھی تک اس کے پرانے زخم بھی نہیں بھرے تھے، وہ اور کس طرح سے سہتی۔ 7 دن گزر چکے تھے، کتنے جلدی گزر گئے تھے یہ 7 دن۔ اس نے کتنی ملازموں سے یہ بات سنی تھی، شاید ان کے لیے 7 دن جلدی گزر گئے ہوں گے، لیکن اس کے لیے تو 70 سال سے بھی طویل تھے، اور اب بھی اسے یہ زندگی نہ جانے کتنے سالوں تک گزارنی تھی۔ اسے خود پر حیرت ہو رہی تھی، اتنا سب کچھ برداشت کرنے کے بعد بھی وہ زندہ تھی، لیکن اس سے یقین تھا کہ جلدی ہی وہ ان لوگوں کے ظلم و ستم سہتے سہتے اپنی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند کر دے گی۔ اس کے چہرے پر اس وقت بھی تکلیف سے ہاتھ تک نہیں لگتا تھا۔ اس نے آج کتنے دنوں کے بعد اپنا چہرہ آئینے میں دیکھا تھا۔ کیا وہ ایسی ہی تھی جیسے 7 دن پہلے وہ اس حویلی میں آئی تھی؟ نہیں، یہ وہ عمایہ رحمان تو نہیں تھی۔ ہاں، یہ وہ لڑکی نہیں تھی، یہ تو بنی ہوئی لڑکی تھی، جس پر ظلم کرنا، ٹھوکریں مارنا، ذلیل کرنا ان لوگوں نے اپنا فرض سمجھ لیا تھا۔ 7 دن سے تو اسے وہاں نیچے ملازموں کے کمرے میں سلایا جا رہا تھا، لیکن نہ جانے کیسے آج اس پر رحم کھا کر ان لوگوں نے اس کمرے میں بھیج دیا تھا۔ پہلے تو اسے اس بات کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی، پھر تھوڑی دیر پہلے ملازمہ اس سے بتا کر گئی تھی کہ اپنی حالت سدھار لو، تمہارا شوہر آج گھر پر ہی ہے۔ مطلب اب اس سے اس کی ذات کا غرور بھی چھینا جانے والا تھا۔ کیوں تھا یہ سب؟ آخر کیوں بھائیوں کے لیے بہنوں کی ذات بے مول کی جاتی تھی؟ کیوں بیٹوں کے لیے بیٹیاں بلی چڑھائی جاتی تھی؟ پچھلے 7 دن سے وہ جو کچھ برداشت کر رہی تھی، اسے زندگی سے نفرت ہوتی جا رہی تھی، اور سب سے زیادہ نفرت اسے اپنے بھائی سے ہو رہی تھی۔ اگر وہ اسے اس جہنم میں ہی پھینکنے والا تھا تو کیوں بچپن سے اسے اتنا لاڑ پیار دیتا رہا؟ کیوں اس کے لیے سب سے لڑتا رہا؟ رو رو کر اب تو آنسو بھی سوکھ چکے تھے، لیکن ان لوگوں کو اس پر رحم نہیں آتا تھا۔ اتنے تھوڑے سے وقت میں ہی ہار چکی تھی، ان سب کا مقابلہ کرنا اس کے بس سے باہر تھا۔ وہ کس کس کی نفرت کو برداشت کرتی؟ یہاں تو ہر کوئی آنکھوں میں چنگاریاں لیے اسے جلانے کو تیار تھا۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم نہ جانے کب نیند کی آغوش میں اتر گئی، پھر اپنے وجود پر ایک سخت گرفت محسوس کرتے اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ وہ دوسری سانس لینا ہی بھول گئی تھی۔ مردانہ پرفیوم کی سخت خوشبو نے اس کے حواس شل کر دیے تھے۔ کمرے کی لائٹ آف بھی تھی، کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اگر روشنی میں بھی ہوتا تو کون سا وہ اس کی شکل دیکھنے کی خواہش مند تھی؟ وہ اس کے سخت مردانہ ہاتھ اپنے جسم پر رینگتے محسوس کر رہی تھی، جبکہ اس کی گرم سانسوں کا لمس اپنی گردن پر محسوس کرتے ہوئے وہ سختی سے اپنی آنکھیں نیچے بیڈ کی چادر کو سختی سے اپنی مٹھیوں میں جکڑ چکی تھی۔ یقیناً آج رات کے بعد اسے خود سے نفرت کرنے کی کوئی وجہ مل جانے والی تھی۔ اس کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے آپ کو کمرے میں بالکل تنہا پایا۔ اس کا شوہر کہیں بھی نہیں تھا۔ اس نے ٹائم دیکھا تو صبح کے 7:30 بجے تھے۔ رات اس کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا، شاید وہ بھی ان کے بدلے کا ایک حصہ تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی اس سے کیا کیا چھینا جائے گا، لیکن رات اس سے اس کی ذات کا غرور چھینا گیا تھا۔ وہ شخص اس کے اتنے قریب تھا، اس کے گرد باہوں کا حصار بنائے وہ اس سے اپنا حق وصول کرتا رہا، اور وہ کسی خاموش بے جان شے کی طرح اس کی باہوں میں پڑی رہی۔ ایک عجیب سا احساس تھا، کیسے کوئی اسے تحفظ دے رہا ہو، لیکن وہ تحفظ نہیں تھا، وہ ایک قید تھی، ایک بدلہ تھا۔
وہ شخص اس سے اپنے بھائی کی موت کا انتقام لے رہا تھا، یا شاید اس کے وجود سے اپنی ضرورت پوری کر رہا تھا، یا شاید وہ صرف اور صرف اس پر اپنی ملکیت ثابت کرنا چاہتا تھا۔ لیکن جو بھی تھا، کل رات وہ اس پر یہ بات واضح کر چکا تھا کہ وہ اس کا مالک ہے اور اس کے ساتھ کچھ بھی کرنے کا حق رکھتا ہے۔ کل ساری رات وہ اس کی باہوں میں پڑی رہی، اس کی خوشبو اپنے حواس پر سوار ہوتا محسوس کرتی رہی، لیکن نہ تو اس نے آنکھیں کھولی اور نہ ہی اس شخص کو دیکھا جو صبح ہوتے ہی وہاں سے چلا گیا۔ یہ بھی اس کی زندگی کا ایک تلخ ترین حصہ تھا کہ وہ اپنی آبرو تک جس انسان پر نچھاور کر چکی تھی، اس کا نام تک وہ نہیں جانتی تھی۔ او بی بی، اور کتنا آرام کرے گی تو؟ اب اٹھ جا، چل کر سب کے لیے ناشتہ بنا۔ یہ حسین قربتیں صرف چند لمحوں کی ہوتی ہے۔ یہ رات ختم ہو چکی ہے تو زیادہ خوش فہمی کا شکار مت رہنا کہ تجھے حق مل گیا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سب تو ذریعام صاحب کی مہربانی ہے کہ تجھے کچھ لمحات دے دیے، ورنہ دشمنوں کی بیٹی کو کہاں اتنا حق دیا جاتا ہے۔ وہ تو ہمارے ذریعام صاحب بہت ہی زیادہ سخی دل کے ہیں، اور اتنی رات کو وہ کہیں باہر نہیں جا سکتے تھے، ورنہ اگر تم نہیں ہوتی تو شاید کسی عورت کو لے جاتے۔ لیکن پھر سوچا ہوگا، اگر جائز رشتہ ہے تو باہر والیوں کو کیوں اتنی اہمیت دینی، اور پھر پیسہ الگ سے برباد ہوتا ہے۔ خوبصورت ہے تو کسی کا بھی دل آ سکتا ہے، اور پھر اپنے شوہر کی خدمت کر کے تو نے تو ثواب ہی کمایا ہے۔ چلو اب خوابوں کی دنیا سے باہر نکل، سب انتظار کر رہے ہیں تیرے ہاتھوں کا ذائقہ لگ گیا ہے بڑی بی بی کو، تیرے ہاتھ کا کھانا پسند ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ان کا ناشتہ تو ہی بنایا کرے گی۔ اور ہاں، یاد آیا، بڑی بی بی کو ڈاکٹر نے مالش کرنے کے لیے تیل دیا ہے، ان کے پیروں کی مساج بھی تو ہی کرے گی۔ یہ مت سوچنا کہ ذریعام صاحب نے اگر تجھے اپنی قربت کے کچھ لمحات بخش دیے ہیں تو تیری اہمیت بڑھ گئی ہے۔ تو کل بھی ونی تھی، آج بھی ونی ہے، اور آنے والے سالوں میں بھی ونی ہی رہے گی۔ وہ خاموشی سے اس عورت کو سن رہی تھی جو کہنے کو اس خاندان کی ملازمہ تھی، لیکن اس کی زبان صرف اسی کے سامنے چلتی تھی، ورنہ باقی سب کے سامنے تو وہ جی حضور کرتے نہیں تھک گئی تھی۔ لیکن وہ جانتی تھی کہ اس خاندان میں اس کی اوقات اس عورت سے بھی کم ہے، بلکہ وہ اس عورت کے مقابلے کی بھی نہیں ہے۔ اسی لیے بنا کچھ بھی بولے وہ اپنا دوپٹہ سر پر جماتی کمرے سے نکل آئی تھی۔ یہ 3-4 جوڑے وہ اپنے گھر سے لائی تھی، اور کل ہی یہ کپڑے اور اس کا باقی سامان اس کمرے میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ مطلب کہ اب اسے اس شخص کی ناقابل قبول قربت ہر رات برداشت کرنی تھی۔ لعنتیں، گالیاں، ذلت اور بے تحاشا مار کے بعد اب اسے اپنی عزت کا بھی سودا کرنا تھا۔ دوسری طرف، السلام علیکم، میرا نام میشا ہے، تمہارا ابھی آج فرسٹ ڈے ہے۔ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی تو حرم نے اسے دیکھا۔ شکر تھا اتنی دیر کے بعد کوئی تو ملا تھا جس سے وہ بات کر سکتی تھی، ورنہ کالج کے پہلے ہی دن وہ اتنی زیادہ نروس تھی کہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے، کہاں جائے۔ وعلیکم السلام، میرا نام حرم کاظمی ہے۔ ہاں، میرا پہلا دن ہے اور میں بہت زیادہ نروس ہوں۔ میں یہاں آ رہی تھی تو اچانک وہاں سے 4 لڑکیاں مجھے کہتی ہیں کہ میری کلاس دوسری طرف ہے۔ میں وہاں چلی گئی اور وہاں ٹیچر نے مجھے دیکھتے ہی اچھا خاصا بے عزت کر دیا اور کہا کہ اپنی کلاس میں جاؤ، اور مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میری کلاس کدھر ہے۔ پہلے ہی دن میری بے عزتی ہو گئی۔ یہ لوگ کتنے برے ہیں، نہ کسی کا احساس تک نہیں کرتے کہ پہلے ہی دن ہم لوگ کتنے پریشان ہوتے ہیں، پھر یہ لوگ ریگنگ کر کے ہمیں پریشان کرتے ہیں۔ وہ کافی اداس لگ رہی تھی جبکہ میشا نے اس پیاری سی لڑکی کو دیکھ کر اس کے گال پر چٹکی کاٹی تھی۔ وہ سچ میں بہت معصوم تھی۔ یار، یہاں کے لوگ ایسے ہی ہیں، مجھے بھی صبح صبح ہی بے وقوف بنایا گیا۔ یہ لوگ جب تک ریگنگ نہ کریں انہیں سکون نہیں ملتا۔ خیر تم چھوڑ دو ان سب کو، بتاؤ کہاں سے آئی ہو؟ اسے ایزی کرنے کے لیے اس سے باتیں کرنے لگی۔ یہ ان دونوں کا ہی پہلا دن تھا تو اچھا ہی تھا کہ باتیں کرنے کے لیے کوئی تو مل گیا تھا۔ پھر حرم اسے اپنا رزلٹ دکھانے لگی، جسے دیکھ کر وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر رزلٹ دیکھ رہی تھی۔ یا اللہ، تم نے کشمیر بورڈ ٹاپ کیا ہے، واو یار گریٹ، تم یہاں اسی کالج میں کیوں آئی ہو؟ تمہیں تو کسی باہر ملک میں جا کر اپنی پڑھائی جاری رکھنی چاہیے تھی۔ یار اتنے اچھے مارکس ہیں تمہارے اور کافی امیر بھی لگتی ہو۔ وہ اس کا رزلٹ دیکھتے ہوئے کافی حیران لگ رہی تھی۔ حرم مسکرائی تھی۔ تمہیں پتہ ہے میری دیسی آپی بھی ایسا ہی کہتی ہے کہ مجھے یہاں سے نہ سیدھے انگلینڈ جا کر اپنی پڑھائی کرنی چاہیے، بالکل ایشی ویرو کی طرح۔
لیکن ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں نے جب ایشیویرو سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ اگر وہ خود وہاں انگلینڈ میں ہوتے اور میں بھی ساتھ میں ہوتی تو مسئلہ نہیں تھا، لیکن اب میرے ایشیویرو واپس پاکستان آ چکے ہیں، تو اب نہ میں وہاں پر جا کے نہیں پڑھ سکتی، لیکن میں یہاں پر پڑھوں گی۔ ویسے بھی میں نے کون سا کوئی ڈاکٹری کرنی ہے، اس نے منہ بنا کر کہا تھا جیسے اپنی خواہش کو اندر ہی اندر دبا گئی ہو۔ یار میں سمجھ سکتی ہوں لڑکیوں کو اس طرح باہر بھیجنا آسان نہیں ہو سکتا ہے۔ خیر چھوڑو، ہم کیا فضول باتیں لے کر بیٹھ گئے، چلو آؤ کینٹین چلتے ہیں، میں نے سنا ہے کہ یہاں کی کینٹین میں بڑے مزے کی چیزیں ملتی ہے۔ وہ زبان لبوں پر پھیرتے ہوئے بولی تو حرم بھی مسکرا کر اٹھ گئی۔ وہ دونوں تقریباً بھاگتے ہوئے کلاس تک آئی تھی، کیونکہ ابھی پتہ چلا تھا کہ انگلش کی کلاس شروع ہو چکی ہے اور انگلش کا پروفیسر ضرورت سے زیادہ اسٹرکٹ ہے۔ سر کیا ہم کلاس میں آ سکتے ہیں؟ وہ کلاس کے باہر کھڑی اجازت مانگ رہی تھی، جبکہ کلاس دھڑا دھڑ اسٹوڈنٹ سے بھری ہوئی تھی۔ یقیناً وہ سچ میں بہت سخت ٹیچر تھا، تبھی تو اس کی کلاس کوئی مس نہیں کرتا تھا۔ اردو میں کیوں پوچھ رہی ہو؟ انگریزی ہے، انگلش میں پوچھو۔ حرم میشا نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی تھی۔ وہ سچ میں کوئی انگریز ہی لگ رہا تھا، یقیناً وہ انگریز تھا، اور پھر اسے یہاں آنے سے پہلے ہی یہ بات پتہ چل گئی تھی کہ ان کے کچھ ٹیچرز فورن سے انہیں پڑھانے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ یقیناً وہ ان میں سے ایک تھا۔ نہیں، آپ میری کلاس میں تشریف نہیں لا سکتی، آپ یہاں سے دفع ہو جائے اور کل کی کلاس لینے کے لیے وقت پر آ جائیے گا۔ لیٹ آنے والوں کی میری کلاس میں کوئی جگہ نہیں ہے، اس نے انگلش میں جواب دیا اور پھر سے اپنے لیکچر میں مصروف ہو گیا۔ حرم تو پہلے ہی دن اپنی اتنی بے عزتی پر شرمندگی سے سر جھکا گئی تھی، اور پھر وہ دونوں ہی کلاس کے تھوڑے سے فاصلے پر بیٹھ گئی۔ مطلب پہلے ہی دن ان کی اتنی بے عزتی ہو چکی تھی جس کا ان دونوں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ ساری غلطی تمہاری ہے، تمہیں کیا ضرورت تھی کہ ایک دن میں جا کر ایک ایک چیز ٹیسٹ کرنے کی؟ اب ایسا ہی ہوگا، آئندہ کبھی ان کی کلاس لیٹ نہیں کریں گے۔ تمہیں پتہ ہے میں اپنے کالج میں ہر ٹیچر کی فیورٹ اسٹوڈنٹ میں کبھی بھی کچھ الٹا سیدھا نہیں کیا، تم نے پہلے دن ہی مجھے بگاڑ دیا۔ وہ کیا سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم اتنے غیر ذمہ دار ہیں کہ اپنی کلاس سے زیادہ ہمیں کینٹین میں کھانے پینے کی فکر لگی ہوئی ہے؟ یار پہلے ہی دن ہمارا اتنا برا امپریشن پڑا ہے ان سر پر، وہ کبھی بھی ہمیں اچھے اسٹوڈنٹس کی لسٹ میں شامل نہیں کریں گے۔ کہتے ہیں نا، فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن، یہ بھی بالکل وہی ہوا ہے۔ میں دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ سر اینڈ تک کبھی یہ دن نہیں بھولیں گے۔ حرم دکھ سے بول رہی تھی۔ جب تھوڑی ہی دیر میں ٹیچر کلاس سے نکل کر باہر کی طرف جانے لگے، وہ دونوں اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی، اور ان کے ساتھ ہی دوسری کلاس سے نکلنے والا ایک اور انگریز ٹیچر ان کے ساتھ باہر کی طرف جانے لگا۔ وہ دونوں مسکرا رہے تھے، ان کی فرفر انگلش نے میشا کو بہت امپریس کیا تھا۔ انگریزوں کی اولادیں نہ ہو تو یار گورے کتنے پیارے ہوتے ہیں، ہے نا؟ پتہ تو چلے اس انگریز کا نام کیا ہے جو ہماری کلاس میں پڑھاتا ہے؟ ویسے ہے بڑا ہینڈسم وہ، اس پر تبصرہ کرتے ہوئے بولی تو حرم نے گھور کر اسے دیکھا۔ استغفراللہ، بدتمیز، وہ ہمارے روحانی باپ ہے، حرم نے غصے سے گھورتے ہوئے کہا تھا۔ اس طرح کی بدتمیزی اسے ہرگز پسند نہیں تھی۔ چل جانی، پھر آجا، اپنے روحانی ابے کا نام پوچھ کے آتے ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ گھسیٹنے لگی۔ یہ مذاق نہیں ہے میشا، میں ٹیچرز پر مذاق برداشت نہیں کرتی، اس نے غصے سے کہا۔ اچھا یار سوری، چل آ جاؤ، معذرت کرتی ہوئی بولی، جبکہ حرم نے پہلے ہی اپنا ہاتھ چھڑوا لیا اور پلر کے پیچھے جا چھپی، کیونکہ ٹیچرز انہیں دیکھ کر رک گئے تھے۔ سر آج کے لیے بہت معذرت، ہم کلاس میں لیٹ ہو گئے کیونکہ ہمارا پہلا دن تھا۔ کیا میں آپ کا نام جان سکتی ہوں؟ اگر آپ کو برا نہ لگے تو۔ وہ بڑے ہی کانفیڈنس سے جا کر اس سے بات کرتے انگریزی میں سوال کرنے لگی، جبکہ اس ٹیچر کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی۔ یشم۔ جواب دوسرے ٹیچر کی طرف سے آیا تھا، جس پر وہ مسکرائی۔ یشم اسمتھ یا یشم رابرٹ، اس سے تھوڑی دیر پہلے ہی بورڈ سے ٹیچر اسمتھ اور ٹیچر رابرٹ پڑھا تھا، اسی لیے کنفرم کرنا چاہتی تھی۔ یشم احمر، اس دفعہ جواب اس نے خود دیا تھا، جس پر میشا صرف سر ہلا کر واپس پیچھے کی طرف بھاگ گئی تھی۔ یہ تو یار مسلم نکلا، دیکھنے میں تو پکا انگریز لگتا ہے، وہ اس کا ہاتھ تھامتی تیزی سے نیچے کی طرف جاتے ہوئے اسے بتا رہی تھی، جبکہ حرم تو دور تک خود کو کسی کی نظروں کے حصار میں محسوس کر رہی تھی۔ اب دوسری طرف، اتنی دیر ہو گئی، اب تک کیوں نہیں آیا ڈرائیور؟ وہ یونیورسٹی سے باہر نکلی تو اسے ڈرائیور کہیں نظر نہیں آیا۔ اس نے سوچا کہ واپس اندر چلے جانا ہی بہتر ہے، ورنہ اتنی دھوپ میں تو وہ جل کر رہ جائے گی۔
آج حرم کا کالج کا پہلا دن تھا اور وہ بہت خوش تھی کہ جس طرح سے اس نے سب سے لڑ کر کالج کے بعد یونیورسٹی کی اجازت لی تھی، اسی طرح حرم بھی کامیاب ہو گئی تھی، اور ویسے بھی دادا جان کے ساتھ اس کی محبت بھی تو مثالی تھی۔ یہ سب سے چھوٹی ہونے کی وجہ سے وہ بھی دادا جان کی کافی زیادہ لاڈلی تھی، اور وہ زبردستی ان کی لاڈلی پوتی بھی بنی ہوئی تھی، کیونکہ دادا جان پوتیوں کے معاملے میں کافی سخت تھے۔ لیکن حرم بچپن سے ہی ہر وقت ان کے ساتھ چپکی رہتی، ان سے باتیں کرتی، ان کے جوانی کے قصے سنتی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بہت جلد دادا جان کی سب سے لاڈلی اور پیاری پوتی بن گئی تھی، ورنہ باقی سب پوتیوں کو پیار نام پر غصہ اور سختی ہی ملی تھی۔ ان کا سارا پیار تو صرف خداش کاظمی کے لیے ہی تھا۔ وہ یوں ہی تو نہیں اس سے نفرت کرتی تھی، اس سے نفرت کرنے کی اس کے پاس بہت مضبوط وجہ تھی۔ صرف اس کے مقابلے میں نہیں بلکہ اس پورے خاندان کے مقابلے میں جتنی زیادہ اہمیت خداش کاظمی کو ملی تھی، اتنی کسی کو نہیں ملی تھی۔ اسے دنیا کی سب سے بہترین یونیورسٹی سے تعلیم دلوائی گئی تھی، اسے اس کے ہر شوق کو پورا کرنے کی مکمل آزادی دی گئی تھی۔ یہاں تک کہ سب کو لگتا تھا کہ دادا جان کی خاندانی دشمنی اور وہ گھوڑے کو فضول قسم کی ریس اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ لیکن 10 سال پہلے اچانک ہی خداش کاظمی نے اس ریس میں حصہ لے کر اسے جیت لیا، اور پھر دادا جان کی نظروں میں اس کی اہمیت اور بھی زیادہ بڑھ گئی۔ نہ جانے دادا جان کے لیے وہ ریس اتنی اہم کیوں تھی، لیکن اس بات کا یقین سب کو تھا کہ خداش کاظمی اس میں کسی طرح کا کوئی انٹرسٹ نہیں دکھائے گا۔ لیکن ایسا نہ ہوا، بلکہ اس نے نہ صرف انٹرسٹ دکھا کر یہ ریس جیتی تھی، بلکہ ہر سال وہ صرف اس ریس کے لیے انگلینڈ سے پاکستان آتا اور پھر جیت کر واپس چلا جاتا۔ دادا جان کو تو اپنے پوتے کی ہر ادا پسند تھی، اس کا بات کرنا، چلنا، یہاں تک کہ وہ سانس بھی لے تو دادا جان کو اس کا انداز منفرد اور پرفیکٹ لگتا تھا۔ وہ اپنے سامنے سب کو اس طرح سے ٹریٹ کرتا تھا جیسے کسی کی کوئی اہمیت ہی نہیں۔ وہ سب پر بہت بار یہ واضح کر چکا تھا کہ اس گھر میں جو ویلیو اس کی ہے وہ کسی اور کی نہیں۔ مثلاً آپی اور منشا آپی تو اکثر کہتی تھی کہ ان لوگوں کا ہونا نہ ہونا ایک برابر ہے۔ اس گھر میں کسی کا ہونا اہمیت رکھتا ہے تو صرف اور صرف دادا جان کے پوتے کا۔ اسے تو اپنے باپ پر بھی غصہ آتا تھا، جو مشل آپی کی پیدائش کے بعد سے لے کر اب تک بس بیٹے کی خواہش پر ہی اپنے آپ کو کوستا رہا، اور ساتھ میں ان بیٹیوں کو بھی کہ اگر ایک بیٹا ہو جاتا تو شاید دادا جان کی نظروں میں ان کی اہمیت بھی بن جاتی۔ لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ تایا جان کے یہاں منشا آپی کی پیدائش 1.5 سال بعد وہ پیدا ہوا، اور اس کی پیدائش کے بعد اس خاندان میں کسی لڑکے نے جنم ہی نہیں لیا۔ دادا جان کی تمام تر توجہ کا مرکز وہ اکیلا انسان بن گیا تھا، اور پھر اکڑ اور غرور تو دادا جان کی دین تھی، اور کچھ اس کے باپ اور چچا کی بھی، کہ تم اس خاندان کے اکلوتے وارث ہو، تم شہزادے ہو، تم بادشاہ ہو، سب کچھ تم ہی ہو، اور تم نے سنبھالنا ہے اس خاندان کو، وارث تم نے دینا ہے، تم نے یہ کرنا ہے، تم نے وہ کرنا ہے۔ اور اس سب کی وجہ سے اس کے اندر ایسا غرور آیا تھا کہ وہ خود سچ مچ کا بادشاہ سمجھنے لگا تھا، کم از کم اسے تو ایسا ہی لگتا تھا، کیونکہ اس کی بات کوئی نہیں ٹال سکتا تھا۔ اگر کوئی اس کی بات کی نفی کرتا تو شکایت سیدھی دادا جان کے پاس چلی جاتی، اور پھر دادا جان اس کا کیا حال کرتے یہ کسی سے چھپا ہوا نہیں تھا۔ اسے سمجھ نہیں آتا تھا کہ آخر اس کے خاندان میں بیٹے کو اتنی اہمیت کیوں دی جاتی ہے۔ وہ ہمیشہ اپنے آپ کو بے بس اور غیر ضروری محسوس کرتی تھی۔ ہاں، یہ بات الگ تھی کہ ان کو بھی بہت پیار ملا تھا، لیکن اہمیت صرف اور صرف خداش کاظمی کو دی تھی۔ اس نے خود اپنے لیے اسٹیپ اٹھایا، خود لڑی جھگڑی، اور آخر اس نے کالج میں ایڈمیشن لیا۔ گاؤں کے کالج میں ایڈمیشن لینے کے بجائے اس نے سیدھے شہر کے کالج میں ایڈمیشن لیا تھا، جو کہ بہت بڑے پیمانے پر تھا، اور یہاں کی پڑھائی بھی باقی لوکل کالج سے بہت اچھی تھی۔ حالانکہ اس کا ارادہ بھی باہر جا کر پڑھنے کا تھا، کیونکہ وہ بہت ہی شاندار نمبروں سے پاس ہوئی تھی، لیکن پھر اسے اس بات کا احساس دلایا گیا کہ وہ خداش کاظمی نہیں ہے، بلکہ وہ دیشم کاظمی ہے، خاندان کی بیٹی ہے۔ اسے ایک حد میں رہنا ہے۔ وہ اپنے لیے لڑ جھگڑ کر یونیورسٹی میں آئی تھی۔
تبھی تو اسے باغی کہا جاتا تھا، اسے بدلحاظ کہا جاتا تھا، کیونکہ وہ اپنے لیے لڑنا جانتی تھی۔ شاید اب حرم بھی اس والی لسٹ میں آنے والی تھی۔ آخر اس لسٹ میں ایک اور نام کا اضافہ ہونے والا تھا، کیونکہ حرم نے شہر کے کالج میں ہی ایڈمیشن لے چکی تھی، جس بات کی اس سے بہت خوشی تھی۔ کچھ حد تک اس نے اس کی حوصلہ افزائی کی تھی اور اسے ہر حال میں آگے پڑھائی جاری رکھنی چاہیے، کیونکہ اس نے FSC میں اپنے بورڈ میں ٹاپ کیا تھا۔ اور جب اس نے دادا جان کو رزلٹ دکھاتے ہوئے اپنی فرمائش کا اظہار کیا تو اس نے اپنے لاڈلے پیارے دشی ویرو خداش کاظمی کا سہارا لیا تھا۔ وہ اپنی لاڈلی بہن کی کوئی بھی بات کسی طرح نہ ٹالتا۔ وہ تو اس کی جان تھی، اس کا رونا دھونا کام آ گیا تھا۔ اس نے حرم کی سفارش دادا جان سے کر دی تھی، اس وعدے کے ساتھ کہ وہ خود اسے لے جائے گا اور خود چھوڑنے بھی جائے گا۔ صبح تو وہی انہیں چھوڑنے کے لیے آیا تھا، لیکن وہ اپنی ذمہ داری نبھا نہیں سکتا تھا، کیونکہ وہ ضرورت سے زیادہ مصروف رہتا تھا، جس کی وجہ سے دادا جان کا اکڑو پوتا اب تک انہیں لینے کے لیے نہیں آیا تھا۔ حرم کا کالج زیادہ دور نہیں تھا، بلکہ یہیں سے تھوڑے سے فاصلے پر تھا۔ اگر 5 منٹ کا فاصلہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوتا۔ صبح وہ انہیں چھوڑ کر گیا تھا اور اب تک کسی کے آنے کی کوئی امید نہ تھی۔ حرم کا کالج ٹائم آف ہوئے تقریباً آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا، جبکہ وہ بھی اپنی آخری کلاس لے کر تقریباً 1 گھنٹے سے اس کے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اتنی دیر لگا دی آپ نے ویرو، میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے ہماری کلاس کا وقت ختم ہوئے 1 گھنٹہ ہو چکا ہے اور آپ اب آ رہے ہیں۔ وہ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس سے کہنے لگی تھی، جبکہ خداش کاظمی آنکھوں سے گلاسز اتار کر ایک طرف رکھتا ہوا مسکرا کر گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ گڑیا میں گھر سے تو بالکل ٹائم پر نکلا تھا، لیکن اس راستے سے آتے ہوئے بیچ میں 1-2 اور کام یاد آ گئے، تو سوچا اگر نکل ہی آیا ہوں تو اس طرف سے پہلے وہ کام کر لیتا ہوں۔ اور ایک بات یاد رکھنا، مجھے دیر سویر ہوتی رہتی ہے، تم کالج سے باہر نکلنا جب تک میں خود آ کر تمہیں نہ بلاؤں۔ خداش اسے دیکھتے ہوئے بولا، اسے سمجھانا وہ اپنا فرض سمجھتا تھا، جبکہ حرم نے صرف ہاں میں سر ہلایا تھا۔ اپنی دوست کو اس نے کتنی دیر روک کر رکھا تھا کہ وہ اسے اپنے بھائی سے ملوائے گی، کیونکہ صبح سے اس کی تعریفیں سن کر اب میشا کو بھی شوق ہو گیا تھا اس کے بھائی کو دیکھنے کا۔ اسے وڈیرے لوگ دیکھنے کا بڑا شوق تھا، اور جب حرم نے اپنے بارے میں بتایا تھا تب وہ کافی زیادہ ایکسائٹڈ ہو گئی تھی اس سے ملنے کے لیے۔ اور خاص کر جو بات اسے سب سے زیادہ پسند آئی تھی وہ یہ تھی کہ وہ اپنے خاندان کا اکلوتا لڑکا ہے اور اسے ضرورت سے زیادہ اہمیت ملی ہوئی ہے۔ میشا کے حساب سے وہ ایک انتہائی بگڑا ہوا اور ہر طرح کی عیاشی کرنے والا شخص تھا، لیکن یہ بات اس نے حرم کو نہیں بتائی تھی۔ لیکن ممکن تھا کہ اپنے بھائی کے بارے میں اس طرح کی کوئی بات سن کر وہ برا مان جاتی۔ وہ اپنی ایک دن کی دوست کو وہ خود سے ناراض نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے اسے بس اتنا بتا دیا تھا کہ اسے وڈیرے دیکھنے کا شوق ہے۔ لیکن یہ شوق ہی رہا کیونکہ خداش کو آنے میں بہت دیر ہو گئی تھی اور میشا کے بھائی اسے لینے کے لیے آ چکے تھے، جس کی وجہ سے اسے جانا پڑ گیا۔ لیکن کون سا اسے یہ دوبارہ موقع نہیں ملنا تھا، اس لیے یہ سوچ کر ریلیکس ہو گئی کہ آج نہیں تو پھر کبھی وہ اس سے ملاقات کر لے گی۔ وہ اسے اپنی دوست کے بارے میں یہی بتا رہی تھی جب اچانک خداش نے اپنی گاڑی ایک یونیورسٹی کے سامنے روکی۔ داؤ یہ ہے ایشی، آپ کی یونیورسٹی کتنی بڑی یونیورسٹی ہے، کیا ہم اندر سے جا کر اسے دیکھ سکتے ہیں؟ دروازے دیکھ کر پوچھنے لگی تھی۔ یونیورسٹی بہت بڑے پیمانے پر بنائی گئی تھی اور اس کی تعریف بھی بہت کی جاتی تھی، اور یقیناً حرم کو بھی اسے اندر سے دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ ابھی تو ہم لوگ گھر جا رہے ہیں، تمہاری آپی آ جائے تو بہتر ہے۔ تم بتاؤ، تمہارا آج کالج کا پہلا دن کیسا گزرا؟ وہ دیشم کے آنے کا انتظار کرتے ہوئے اس سے پوچھنے لگا تھا۔ دن تو ٹھیک ٹھاک ہی گزرا، لیکن آج ایک ٹیچر سے بے عزتی بھی ہو گئی، اور بھی بنا
کسی وجہ کے خیر وہ چھوڑے، میں آپ سے اس یونیورسٹی کے بارے میں پوچھ رہی ہوں۔ میں بھی اس یونیورسٹی میں اس نے اچانک سے کہا تھا۔ خداش نے ایک نظر سے دیکھا اور پھر دروازے سے باہر نکلتی دیشم کی طرف دیکھنے لگا۔ لمبے گاؤن کے ساتھ حجاب میں لپیٹا پرنور چہرہ دھوپ سے دمک رہا تھا۔ وہ تیز قدم اٹھاتے ہوئے گاڑی کی طرف آ رہی تھی۔ اس کی شخصیت میں ایک وقار تھا۔ وہ اپنا آپ سنبھال کر رکھنا جانتی تھی۔ لوگوں کی نظروں میں خود کو کس طرح سے پیش کرنا ہے، اس بات کا اسے بہت اچھے طریقے سے پتہ تھا۔ وہ سامنے والے کو ایک حد میں رکھنا جانتی تھی۔ یوں ہی تو نہیں اس پر دل ہارا تھا۔ بہت ساری وجہ تھی اس لڑکی سے محبت کرنے کی۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے اپنی نشست سنبھالی۔ اس کے ساتھ ہی خداش گاڑی سٹارٹ کر دی گئی تھی۔ ہاں جی، کیسا گزرا تمہارے کالج کا پہلا دن؟ اس نے پہلا سوال حرم سے ہی کیا تھا۔ خداش کاظمی کو مخاطب کرنا تو وہ اپنی توہین سمجھتی تھی۔ بہت اچھا گزرا، بہت انجوائے کیا۔ آپ کو پتہ ہے میں نے ایک دوست بھی بنائی ہے، اس کا نام میشا ہے۔ اف، وہ اتنی باتیں کرتی ہے کہ آپ کو کیا ہی بتاؤں۔ آج سارا دن میں اس کے ساتھ رہی ہوں۔ اس کا بھی آج کالج کا پہلا دن تھا۔ حرم فرنٹ سیٹ سے پیچھے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بتانے لگی تھی۔ وہ بھی بہت دلچسپی سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ خداش کی مرر کا رخ اسی کی جانب تھا، لیکن اس بات سے وہ یکسر انجان تھی۔ وہ تو اس کے دل کی دنیا سے بھی بالکل انجان تھی۔ اگر وہ جان جاتی کہ جس شخص سے وہ دنیا میں سب سے زیادہ نفرت کرتی ہے وہ اپنے دل کا نام ہی اس کے نام پر رکھ چکا ہے۔ اس کا دل اس کے نام پر دھڑکتا تھا، اور یہ سب کچھ آج سے نہیں بلکہ کئی سالوں سے ہو رہا تھا۔ یوں ہی تو نہیں اس کی ہر بدتمیزی، ہر انداز وہ نظر انداز کر دیتا تھا۔ اس کے سامنے گھر کا کوئی فرد اونچی آواز میں بات نہیں کرتا تھا، کوئی اس کے ذات کو اگنور نہیں کر سکتا تھا، کوئی اس کی بات کے خلاف نہیں جا سکتا تھا۔ لیکن دیشم کاظمی اور اس کی ایک چیز کی مخالفت کرتی تھی اور اس سے بے انتہا چڑھتی تھی۔ وہ اور اس چڑ کی وجہ کبھی بھی نہیں سمجھ پایا تھا۔ جب کہ وہ اپنے آپ کو اس کے معاملے میں ایک مختلف انسان پاتا تھا۔ وہ کبھی بھی اس کا دوست نہیں رہا تھا۔ جہاں تک اسے یاد پڑتا تھا اس نے زندگی میں کبھی بھی دیشم کے ساتھ کبھی کچھ غلط نہیں کیا تھا، لیکن پھر بھی اس کی طرف سے اس سرد مہری پر وہ اکثر حیران رہ جاتا تھا۔ 7 دن مزید گزر چکے تھے۔ وہ اسی کمرے میں اسی گھر میں رہ گئی تھی، لیکن اس رات کے بعد اس کا شوہر واپس اس کمرے میں نہیں آیا تھا۔ پرسوں رات اسے خبر ملی تھی کہ اس کا شوہر حویلی میں ہی ہے، اور اس کو یہی لگا تھا کہ وہ کمرے میں بھی آئے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اور یوں ہی ایک ہفتہ گزر گیا۔ اسے یہ شخص بہت عجیب لگنے لگا تھا۔ ایک تو اب تک اس نے اس شخص کو دیکھا نہیں تھا۔ وہ اس کے کمرے میں بھی اس کی کوئی تصویر نہ تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ اس کی کوئی خواہش نہیں تھی اسے دیکھنے کی، لیکن پھر بھی وہ اس کے جسم و جان کا مالک بنا ہوا تھا، تو اس کا چہرہ دیکھنا تو تھا ہی، لیکن اب تک وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ پائی تھی۔ اس رات کے بعد وہ شخص واپس کمرے میں ہی نہیں آیا، لیکن 2 دن پہلے جو اس نے اس کے کپڑے وغیرہ استری کر کے الماری میں رکھے تھے وہ سارے غائب ہو چکے تھے۔ یقیناً اس کے سونے پر وہ آیا تھا کمرے میں اور اپنا سامان لے کر گیا تھا۔ وہ کون سا اسے اپنی بیوی سمجھتا تھا کہ وہ اسے اپنے آنے جانے کی کوئی خبر دیتا۔ ملازمہ سے اسے پتہ چلا تھا کہ اس کی ماں کی طبیعت کافی خراب رہتی ہے، جبکہ آج کل وہ امایا کے بھائی کی تلاش میں دن رات ایک کر رہا ہے۔ اس کی حویلی میں واپسی بہت کم ہوتی تھی۔ وہ حویلی میں واپس صرف اپنی ماں سے ملنے کے لیے ہی آتا تھا، ورنہ اس کی ذات اس کے لیے اتنی اہم نہ تھی کہ وہ اپنا وقت اس پر برباد کرتا۔ یہ بھی اسی ملازمہ کی ہی الفاظ تھے۔ شروع میں اسے یہ سب سنتے ہوئے تکلیف ہوتی تھی، لیکن اب آہستہ آہستہ اسے عادت ہوتی جا رہی تھی۔ وہ دن رات بس ایک ہی دعا کرتی تھی کہ اس کا بھائی ان لوگوں کو کبھی بھی نہ ملے۔
اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے اس کہانی میں اور کیا لکھا ہے، یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، اور اگر اسٹوری پسند آ رہی ہے تو لائک کر دیں اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو کہانی کیسی لگ رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے کانٹیکٹ میں شیئر بھی ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔